सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत मगर बुनियादी तौर पर जो एक गुज़श्ता से पेवस्ता ही समझे इस प्रोग्राम को कि एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है जो कंटिन्यू कर रही है, और ख़ास तौर पर कुछ अच्छी बातें भी आई। आज अवैस शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस सिंध के साहबजादे हैं, उनकी बातयाबी हुई, वो भी थैंक्स टू आर सिक्योरिटी फोर्सेज, मगर एक अच्छी खबर आई। मगर इसके साथ साथ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पीएम साहब कल नहीं गए बवजह अलालत, मगर क्या खबरें और भी हैं कि क्या वापसी पे दोबारा उनके बाहर जाने की बातें हो रही हैं। ये जो अफवाहों का एक सिलसिला है, एक अनसर्टेनिटी है, इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे, और फिर र्यूमर्स मिल के साथ साथ गुड गवर्नेंस कहाँ है, आखिर ये किस बला का नाम है। जब से एनजीओज मनस्सा शऊद पे आई हैं, गुड गवर्नेंस और इस तरह की इस्तिलाहात, इनके क्या मतलब हैं, क्या मफाहिम है, कहाँ ढूंढे हम जो है गुड गवर्नेंस। और फिर जमहूरियत को ख़तरा, ये बड़ा पुराना थीम है। जमहूरियत किस चीज़ का नाम है, जमहूरियत हम कहाँ है जमहूरियत को पहले शनाख्त कर लें, फिर देखें उसके इर्द गिर्द। अगर तो जमहूर है तो हर वक्त ख़तरे में है, बीमारी के ख़तरे में है, भूख के ख़तरे में है, और बेरोज़गारी के नरगे में है। तो ये क्या मतलब है इनके। और फिर जो हम बुनियादी नुक्ता उठाएंगे इसमें ये कि जो ज़ाहिर है होनी चाहिए, जो हमारी सिविलियन अथॉरिटी है वेल एंट्रेंच होनी चाहिए, और वो सबसे मजबूत ताकत है। अगर नहीं है तो इसकी क्या वजह है, कैसे मजबूत होगी, और कब तक ये खौफ से अपने कंधे के ऊपर देखते रहेंगे, ये हम मामलात उठाएंगे। और जिसके साथ जो ये ताज़ा खबरें, मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा, इंतहाई मारूफ शख्सियत, एंकर पर्सन और मीडिया पर्सन जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे साथ होंगे, और उसके साथ मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर असद खरल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक अहम नाम जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा एक दानिशवर और राइटर भी हैं। मैं बात का आगाज़ आयशा सिद्दीक़ा साहिबा आपसे कर लेता हूँ। सवाल मेरा ये है कि आपका ये मौजू रहा है कि हाँ, और हमारा मौजू और हमारी ख्वाहिश भी रही है कि सिविलियन अथॉरिटी एंट्रेंच्ड हो, और जमहूरियत और जमहूरी इदारे जो हैं वो अपना फ़र्ज़ बतरीक़े ऐसे निभा सकें। क्यों नहीं ऐसा होता, और क्यों कंसीड करनी पड़ती है जगह जमहूरी इदारों को। क्या ये भी एक सिलसिला नहीं है कि जब आप जमहूर को भूल जाते हैं, कुछ और कामों में लग जाते हैं, तो आपको कंसीड करनी पड़ती है जगह डीप स्टेट के लिए। मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा साहिबा। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंची, तो मैं ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तरफ ले। जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे दोबारा आयशा सिद्दीक़ा साहिबा से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि हम जो बार बार शिकायत करते हैं, कंधे से ऊपर डरते हुए देखते हैं, हालांकि दूसरा जमहूरी दौर जा रहा है, तो जब तक हम आम आदमी के लिए डिलीवर नहीं करेंगे, जमहूरी इदारे कैसे मजबूत होंगे, और कैसे ये र्यूमर मिल जो है इससे हम निकल पाएंगे। आमिर लियाकत साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं मेरी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, तो पहले मैं आपके प्रोग्राम में अभी क्योंकि इस वक्त डेवलपमेंट हुई है ये बताना चाहता हूं मैं आपको, और फिर ये सवाल इसी से जुड़ जाएगा। मेरी एक ही बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और जो मेरे पास मौजूद थी। 4 महीने पहले बाकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी किया था कि मुझे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश से मेरी जान को ख़तरात लाहक हैं। 4 महीने तक मुझे सिक्योरिटी नहीं दी गई। गो के मैं ज़ाहिर है कि आपका हम सब का बिलीव है कि अल्लाह ताला ही ज़िंदगी और मौत देने वाला है, लेकिन फिर भी अल्लाह का ही हुक्म है कि ऊँट भी बांधने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने तमाम थानों में हर जगह पे दरख्वास्त दी थी ताकि मुझे सिक्योरिटी फ़राम की जाए। इवन मैंने रेंजर्स को भी ख़त लिखा था, लेकिन मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। अब मेरे पास एक 4 महीने से गाड़ी थी, वो गाड़ी मेरी बुलेट प्रूफ कार थी, जिसे बाकायदा वजारत दाखिला ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने NOC जिसकी दी थी, और उसकी एक्साइज ने नंबर प्लेट जारी नहीं की थी, क्योंकि जो सीरीज़ थी वो अभी सीरीज़ आई नहीं है। तो उन्होंने उसकी भी NOC दी थी कि चूंकि सीरीज़ नहीं आई है तो आप ये नंबर इस्तेमाल कर लें, इसको लिखवा कर आप नंबर मगर लगा लें। तो मैंने यही किया। 4 महीने से मैं यही काम कर रहा था और गाड़ी मेरी इस्तेमाल हो रही थी। आज ये गाड़ी गवर्नर सिंध के ईमा पर, उनके कहने पर CPLC वालों ने गाड़ी उठाई है और ये गाड़ी ले गए हैं। मेरे पास ये एक बचाव का रास्ता था जिसमें मैं सफ़र कर सकता था, चूँकि मेरे व्यूज़ तालिबान, जो तहरीक तालिबान है, दाइश है, और जो इंतहा पसंद एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो मुझे कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ हो जाए तो ये आप जिस गवर्नेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये उसी की तरफ मैं भी आपको ले जा रहा हूं कि आप ये देखिए कि मैं यानी अपनी शख्सियत को मैं बहुत आजिज़ाना तौर पे पेश कर रहा हूं, लेकिन नामवर हूं, जानते हैं लोग मुझे। जब मेरे साथ ये हो सकता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ इस बुनियाद पर ले जाई गई है क्योंकि, अब मैं इशारा जिस तरफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं
میں اگر کچھ دنوں سے جمہوریت کی بات کر رہا ہوں اور یہ چاہ رہا ہوں کہ اور کوشش کر رہا ہوں کہ جمہوریت مضبوط ہو، جمہوری ادارے مضبوط ہوں، مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی ہم بات چیت کریں، کوئی اس کا حل نکالا جائے، یا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو یک طرفہ ان کے ساتھ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یا ان کا جو ان کے الزامات ہیں ان کا جواب دیا جائے، اس کا آپ مجھے یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ میری واحد جو شیلڈ ہے اس کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور تاکہ مجھ پر اب اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے گاڑی کی. کون ویڈیو بنا رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ویڈیو کون بناتا ہے گاڑی کی؟ کسی تھانے میں ویڈیو نہیں بنتی، اس گاڑی کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ جہاں بھی پرووائڈ کی جائے تو وہ نمبر لکھا ہو، گاڑی پتہ ہو، اور اس کے بعد اٹیک ہو جائے. یعنی یہ شناخت کر لیا جائے آپ کو. یہ چلیں، آپ کا یہ اچھا ہوا، آپ کی یہ بات سامنے آ گئی، عوام کے سامنے بھی اور سرکار کے سامنے بھی، اور سرکار کو چاہیے کہ ہر کسی انسان کی زندگی کی حفاظت کرے، نہ کہ اسے مزید ولنریبل بنا دے. بات کو یہ جو عامر لیاقت صاحب نے بات کی، جنرل صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں پہ اگر سیاست کی طرف اب آتے ہیں، اب سیاست کی طرف جو عوام دیکھ رہے ہیں، ایک کھیل ہے، ایک تھیٹر آف دی ایبسرڈ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پی ایم صاحب نہیں جا پائے اپنی بیماری کی وجہ سے. ابھی کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید دوبارہ خدا نخواستہ حالت کی وجہ سے باہر نہ جانا پڑ جائے. پھر خبر یہ بھی ہے کہ چیف صاحب سے یا کسی بڑی غیر سیاسی شخصیت سے شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی. ایک ریومر مل ہے. اور پھر گڈ گورننس کہاں کھڑی ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، وہ بھی فگر نکال لیتے ہیں. ہم کب تک اس غیر یقینی کی فضا میں سانس لیتے رہیں گے، اور کب آئیں گے حکمران ایسے جو پتہ چلے کہ دے آر ویل ان دی سیڈل؟ جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں صحیح حکمران چاہیے، انشاءاللہ حکمران آپ کو صحیح مل جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ ہم بحثیت عوام میں بات کر رہا ہوں، ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور یہ جو ہمیں سنہرے خواب دکھاتے ہیں ہم وہ دیکھ کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور انہوں نے اپنا ایک اس قسم کا نظام سیٹ کر لیا ہے اوور دی ایئرز، جس کو ہم آئین کہہ لیں، آئین میں ترامیم کے ذریعے، سسٹم آف گورننس میں، کہ خاص طبقہ ہے جو آپ کے سر پہ حکمرانی کرے گا، اور وہی رہے گا، ان کی اولاد رہے گی، ان کے بہن بھائی رہیں گے. باقی عوام کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، ان کا صرف کام یہ ہے کوئی ٹیکس دیں اور جو حکمران ہمارے چاہتے ہیں وہ کام کریں. جب تک یہ ڈسکنیکٹ آپ کے پاس ہے اور یہ رہے گا، اور جو موجودہ نظام ہے جس کو ہم جمہوریت کہہ لیں، جمہوریت نما کہہ لیں، آئین کہہ لیں، آئین نما کہہ لیں، جب تک کہ آپ کا نظام اس طریقے سے رہے گا، آپ یقین کیجئے قاضی صاحب، ہم کسی طرف نہیں جائیں گے. یہ ریومر ملز اسی طرح کام کرتی رہیں گی، حکومت کا کام اسی طریقے سے لڑکھڑاتا رہے گا، اور پاکستان فرام ون سٹاپ ٹو دی ادر، ایک سیڑھی سے گرے گا پھر دوسری سے گرے گا، خدا نخواستہ لڑکتا رہے گا. ہم ایک لڑکھڑاتے ہوئے ایک بحران سے دوسرے بحران کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا بہت کام ہے، اور ریاستی اداروں کے مابین جو چشمک رہی ہے اس پہ بھی کام ہے، اور آپ اسے دیکھتی بھی رہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک جو سوال اب زور پکڑ رہا ہے کہ جب تک آپ میسج کے لیے ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر یہ بےمانی بات ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی. جب میسج کے دل میں آپ ہوں گے تو پھر آپ کو اپنے کندھے سے ڈر کے ادھر دیکھنا نہیں پڑے گا. کیا یہ وجہ ہے آج ہماری سیوین گورنمنٹ ایون سیکنڈ جو اس کا دور چل رہا ہے اس میں بھی خوف کے سائے ہیں، بے یقینی ہے، کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ تو ہم نہیں جانتے؟ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت لوگوں کے دماغ میں اس وقت ترکی کے حالات ہوں گے. دیکھیے ترکی میں بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے ان نے بہت غلطیاں کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی وہاں ٹھیک نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں بھی بالکل یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہی لیڈر جو ہے وہ بار بار لائے جاتے ہیں جن پہ کرپشن کے دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، چاہے سول سسٹم ہو چاہے ملٹری سسٹم ہو، اس میں کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے. دونوں بھی جب آتے ہیں نہ ہی کرپشن کو ٹھیک کر پاتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کو گود لیا جاتا ہے، ایسے سیاستدانوں کو جو بکنے کو تیار ہوں. تو ایک تو ہمارا یہ مسئلہ جو ہے نا جی، سول ملٹری ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی سیدھی لائن نہیں ہے، بلکہ یہ آڑی ترچھی لائنیں ہیں. اس میں سول ملٹری کا حصہ ہے، ملٹری سول کا حصہ ہے. تو ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں صرف سیاستدانوں پہ ہی انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. آپ اس معاشرے کے ہر ایک اس میں دیکھیں. آپ کے خیال میں کیا میڈیا بہتر ہے؟ میڈیا میں جو کرپشن ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. مطلب یہ کہ ہر جو میڈیا اونر ہے اس کے نیب میں کیس کھلے ہوئے ہیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں پاتی. سوال ہوتا ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی، لیکن یہ ہے کہ ان کی کرپشن پہ ہم اتنی ڈیٹیل میں کوئی بات نہیں کرتا. پھر آپ سول سوسائٹی لے لیں.
मैं तो सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद में देखती हूँ जी, अपने इर्द गिर्द जब नजर दौड़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ एक दुकान खुली हुई है जिसमें हर कोई जो है वो अपना इल्मियत की के दस्तार सर पे वो असल में बेच रहा होता है, मुल्क को बेच रहा होता है। तो ऐसे माहौल में मेरे ख्याल में हम सबको सुधरने की जरूरत है। हम डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ही, एक सवाल, शायद मेरा कंफ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं हो रहा, आप जैसे दानिश्वर बैठे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत है, उनसे भी बात करेंगे। सवाल ये है कि जब मैं देखता हूं कि आइन की ताकत आपके हाथ में पकड़ाई, पार्लिमान आपके पास है, और हम समझते हैं ताकत का जो दुनिया में सरचश्मा हम कह सकते हैं वो तो पार्लिमान है। अगर मीडिया में मैं करप्शन कर रहा हूं, मेरा गिरेबान पकड़ें, अगर जर्नैल कोई गलत कर रहा है उसको पकड़ें, जज साफी, ये इनका इख्तियार है। अगर नहीं पकड़ सकते तो वो काम कर लें जो असल काम है इनके, तो गिला तो इन्हीं से बनता है, हम किससे गिला करें डॉक्टर साहब? नहीं जी, नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल देखें, गिला इनसे बिल्कुल बनता है, लेकिन ये है कि गिला हम सबसे बनता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना जी कि ट्रेजेडी है, वो ये है कि हम कोई इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। हम सब कहते हैं नहीं तुम गलत हो, आप कहेंगे नहीं तुम गलत हो, हर कोई दूसरे को गलत कहता है। देखिए जुडिशरी है, जुडिशरी की आप तनख्वाहें देखें, अगर आप रीसेंट रिपोर्ट कुछ पढ़ें तो सबसे ज्यादा हाईली पेड जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी है। लेकिन अगर फिर भी वो जो नीचे की सतह की जुडिशरी की करप्शन खत्म नहीं कर सकती, कोई ऑर्डर नहीं ला सकती, तो फिर क्या होगा? आपने पीछे बट हु हैज टू चेक दैट? कौन चेक करे ये तनख्वाहें, कौन रैशनलाइज करे? देखिए जी, हम आप ये देखिए जनाब, आप कहते हैं, आप बात करते हैं जिसे कहते हैं कि वो उस कौम को वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं जिसके वो काबिल होते हैं। चलें ठीक है, ये बात तो होगी, ये तो हमारा अकीदा है। अब मजहब एक छोटी सी बात सुनिए। बात ये है कि देखें, अगर आप वोट डाल के, हम वोट डाल के समझते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, मेरे ख्याल में अपने सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी जो है, ठीक है, आपकी बात आ गई। वोट हमें उन लोगों को देना चाहिए जो नेकोकार हों, कुछ गुंजाइश रख दे हम नेकोकार लोगों को कागज नामजदगी जमा कराने के लिए, कुछ कंडीशन भी हो। बहरहाल इसमें मैं आता हूं, मगर खरल साहब आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। हुजूर आप ये बताएं, और चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन के जर्नलिज्म का एक बड़ा अहम नाम है, हो क्या रहा है, हम कंफ्यूज्ड हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हो क्या रहा है उनको भी नहीं पता जिन्होंने करना है। ये बेयकीनी क्यों है खरल साहब? देखिए, और हो क्या रहा है ये भी बता दें। 2-3 खबरें आप, मुझे पता है आपके पास हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने जो बात की थी ना कि नैब के अंदर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि सभी मीडिया मालकान के केसेस मौजूद हैं, चूंकि वो कुछ देर नैब में रही हैं और मुझे भी पता है, और नैब किस तरह कठपुतली बना हुआ है। दूसरा मामला जो कौम जो है वो अब कभी हमारी कौम की ये अब क्या खुश फहमी समझिए कि कभी वो चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मसीहा समझना शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो पनामा लीक्स के ऊपर हुकूमत की और जरदारी साहब की बकायदा एक डील हो चुकी है, और उस डील के तहत पहला जो प्रैक्टिकल जो हुआ है मामला वो है इसहाक डार साहब, जो समदी साहब का केस बंद हुआ नैब में, और उसके जो दूसरा जो डील के तहत वो है मुनव्वर जो तालपुर साहब हैं, जो बहन शमसी वर्सेस बहनोई जो हैं उनके फरियाल तारपुर साहबा के जो खामद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, उनका केस 14 जुलाई को बंद हो गया है। अब ये मामला तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपने बात की कि एक शख्सियत से मुलाकात अब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 8.5 घंटे की मुसाफत करके तो लाहौर पहुंच जाते हैं, लाहौर से आधे घंटे की मुसाफर इस्लामाबाद है, वहां पे कौन सी ऐसी खारदार तारें लगी हुई हैं, कौन सा उनको डरावने ख्वाब नजर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, उसको गैर महफूज क्यों समझ रहे हैं, उनके अंदर दिल के चोर क्यों है, और ये फिर डेलिबरेटली मीडिया में खबरें लीक करवाई जाती हैं, और उसके बाद फिर दोबारा लंदन जाने के हवाले से तैयारी, और वहां लोगों को कह भी दिया गया है कि आप अरेंजमेंट्स करें, किसी वक्त भी पीएम साहब ये इरफान नामी जो शख्स है वहां से उनसे रब्ता किया गया है, वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। और ये खबर जो होती है ना, ये कभी खबर घर से वो एक ट्वीट कर दिया जाता है, वो जब जॉगिंग, एक तरफ उनको इन्फेक्शन बुखार है, दूसरी तरफ उनको पसीने में शराबूर, कभी कोई तस्वीर जारी हो जाती है, कभी क्लिनिक के अंदर से तस्वीरें जारी हो जाती हैं। देखें अब जो सूरत हाल बन रही है, और जिस तरह ये बात बार बार आती है कि ये करप्शन के इल्जामात जो हैं, जब तक देखिए इसहाक डार का केस जो है वो प्रूवन केस था और इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुका था, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन दूसरा फेज होता है, बल्कि तीसरा फेज होता है, और उसके अंदर इसहाक डार साहब का जवाब जो रिकॉर्ड पे भी है, वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जो 99 तक वज़ीर खजाना थे, उनके ऊपर जो इल्जाम थे, उन्होंने जवाब दिया कि 2002 में वो शेख ज़ैद अल नहयान की कंपनी में मुलाजिम थे, वहां से उन्होंने पैसा कमाया।
منور تالپور کا کیس ہے, اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایسٹس بیہائنڈ مینز ہو سکتے ہیں تو مجھے تو شاید اس سے کچھ زیادہ نظر نہیں کیس آتا, لیکن یہ کیس تو نیب کے اندر ہی کلین چٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ معاملہ جو آپ کس سے توقع رکھیں گے, ٹی او آر کے حوالے سے آپ نے دیکھا عمران خان کو ڈیلیبریٹلی جو ایک کمبائنڈ اپوزیشن کا جو کڑا ڈالا گیا ہے, اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی یہی ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو پرولونگ کرنا ہے. لیکن یہ نومبر میں رحیل شریف اگر چلے جاتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے, نواز شریف صاحب کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. بریک لینی ہے, ایک بڑی آپ نے گفتگو اور انفارمیشن کا دیا, مگر ہم واپس آئیں گے اور ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب سے میں جو خاص طور پہ سوال پوچھوں گا کہ جب ہم اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, دھرنوں میں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں گارنٹر بنا دیتے ہیں, اور جو معاملے ہیں ہم انہیں تحفظ کے لیے, تو پھر ظاہر ہے جگہ تو آپ کو کنسیڈ کرنی پڑے گی. یہ کیا معاملہ ہے, when will we come of age, کب ہم بلوغت کی طرف آئیں گے تاکہ ہم ہمارے جمہوری ادارے اور ہمیں ریپریزنٹ کرنے والے ہمارے مفاد کا خیال رکھیں. اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, یہ ہم ایک تو میں یہ جو سوال چھوڑ گیا تھا آپ کے لیے کہ جب ہم خود فیورز مانگتے ہیں جو پرماننٹ جو حصے ہیں ہماری ریاست کے, اور جو ان دی ایونٹ آف کرائسس ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, جب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کل پروگرام یہاں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, تو سٹیبلٹی, میرے کام, گڈ گورننس, یہ کہاں کھڑی رہے گی؟ گڈ گورننس آپ کو دور دور تک نظر آتی ہے جو ہم بڑی خواب جمہوریت کے دیکھ رہے تھے اور دیکھتے رہیں گے, کیونکہ حل تو یہی ہے. عامر لیاقت صاحب. جی دیکھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ برے حالات میں انہی کی طرف دیکھا جاتا ہے جن کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تو اگر ملک کے حالات خراب ہیں یا وہ سیکیورٹی کے طور پر ان کی ذمہ داریاں کسی اور کی ہیں, تو ان کی طرف دیکھنا یا ان سے مدد مانگنا یا ان کو کہنا یا ان کے ذریعے سے مدد لینا, یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے, تو اب آپریشن ضرب عضب کا انیشیٹو کوئی جنرل راحیل شریف صاحب نے نہیں لیا ہے. میں کھرل صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یا تو بہت جلدی کسی کو مسیح بنا لیا جاتا ہے, یا پھر ہم ایک دم اس کو مسیح ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. بھئی یہ ظاہر ہے کہ اگر جنرل صاحب کر رہے ہیں تو سپریم کمانڈر تو نواز شریف صاحب ہے نا, انہوں نے اس کی اجازت دی ہے نا, وہ اس میں شامل ہے نا, اس کام میں انہوں نے منع تو نہیں کیا نا کہ نہیں ہونا چاہیے. اور رہی بات گڈ گورننس کی, مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ ملک میں جمہوریت رہی کتنے عرصے ہے, آپ نے پنپنے کب دیا ہے؟ جتنی خودکش حملے جنرل کیانی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں, مدرسوں پر, چہلم پر, امام بارگاہوں پر, میلاد کے جلسوں میں, نماز جنازہ میں, مشرف صاحب کے دور میں ہوئے ہیں, جنرل کیانی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں. یہ کلاشنکوف کلچر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آیا تھا, یا افغان مجاہدین انہی کے زمانے میں آئے تھے, یہ ہیروئن کلچر بھی وہیں پر آیا تھا. تو آپ نے جمہوری دور کو پلنے اور پنپنے کب دیا؟ اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد کیوں نہیں جا رہے, 8.5 گھنٹے کی فلائٹ سے وہ واپس آ جاتے ہیں, تو میں وکالت نہیں کر رہا, لیکن میں انسانی بنیادوں پر, انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر, ایک انسان بہت بڑے آپریشن سے گزر کے آیا ہے, وہ اپنی ماں کے پاس کچھ وقت گزار رہا ہے, ماں اس کی بوڑھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, لیکن کسی کی ماں کی آنکھیں کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں. میری ماں نہیں ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج میری ماں نہیں ہے تو میں کن حالات میں ہوں. وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے, وہ ایک آپریشن سے گزر کے آیا ہے, کچھ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. اگر وہ 4-5 دن رک گیا ہے اور اسلام آباد نہیں گیا ہے, تو اس پہ اسپیکولیشنز کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ضرور جائیں گے اسلام آباد, ان کیوں نہیں جائیں گے وہ اسلام آباد, اور جانا بھی چاہیے ان کو. لیکن جب زرداری صاحب کراچی رہا کرتے تھے 6 مہینے, ان کو ان کے پیر نے مشورہ دیا تھا کہ پانی کے پاس رہا کرو, پتھروں کے پاس جا کے, پہاڑوں کے سے دور ہٹ جاؤ, پانی کے پاس جاؤ, تب تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا کہ وہ نواز زرداری صاحب کیوں رہتے ہیں یہاں پر کراچی میں. تو ہو جائے گا, یہ سب بھی ہو جائے گا. ہمیں اصل میں ہم نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہم جمہوری حکومتوں کو, جمہوری اداروں کو اور سیاستدانوں کو گالیاں دیں, سیاستدانوں کو برا کہیں. بس سیاستدان برے ہیں اس ملک کے اندر, باقی سب اچھے ہیں, باقی سب فرشتے ہیں. منہ نہ کھلوائیے صاحب, پھر منہ کھلے گا تو پھر بہت باتیں کہی جائیں گی. ٹھیک ہے, بڑی صحیح بات کی آپ نے. جلال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں ایک یہ تو بات ہے کہ جی کہتے ہیں کیونکہ اب سیاستدان, ہمارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں, ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں اور آئین کی ان کی طاقت دیتے ہیں. جرنیل کو پوچھے تو ہمیں مار پڑتی ہے, اس کو تو پوچھ نہیں سکتے, جج کو بھی نہیں پوچھ سکتے, صحافی کو بھی شاید آپ پوچھ لیتے ہوں گے کسی حد تک, مگر ہم جب اپنے نمائندوں کو پوچھتے ہیں تو وہ اسی لیے پوچھتے ہیں. مگر سوال میرا آپ سے یہ ہے جلال صاحب کہ جو اگر بہت سے ایسے معاملات ہم نے دیکھے کہ جہاں پہ عوام بفر کے باہر آ جاتے ہیں اپنے جمہوری لیڈروں کو بچانے کے لیے, تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں اس لیے. دیکھو ایک تو کنیکشن ہے نا جی, عوام کا جمہوریت میں سب سے بڑا جو فائدہ یہی ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ اور حکمران اپنے عوام کے ساتھ
انہی میں سے ہیں, انہی کے ساتھ رہتے ہیں, انہی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں. تو جب تک یہ کنیکشن ہوگا آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا, کسی فوجی کا کسی طالع آزما کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے یقین ہے اس چیز میں. دوسرا بھی عامر صاحب بات کر رہے تھے, بہرحال بہت اچھی بات کر رہے تھے. گزشتہ 8 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جمہوریت کوئی بہتری کی طرف کوئی قدم تو اٹھاتے. تو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 8 سال سے بجائے بہتری کی طرف معاملات کو ابتری کی طرف لے جایا جا رہا ہے. چاہے وہ آپ کی معاملات ہوں پولیس کے ہوں, چاہے آپ کے ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہوں, چاہے آپ کے مالی معاملات ہوں, کسی طرف بھی آپ دیکھ لیجئے. تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے جب میں نے ووٹ دیا ہے اور میں 8 سال سے جمہوریت کے بارے میں لیکچر سن رہا ہوں اور لگاتار میں فوج پاکستان کو سب کے اوپر گالیاں بھی سن رہا ہوں, تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے یہ پوچھنے کا کہ 8 سال میں ہم نے جمہوریت کی طرف کون سا قدم بڑھایا. آج اگر عوام کا اور ہمارے حکمرانوں کا ڈسکنیکٹ ہے تو وہ فوج کا قصور نہیں ہے, وہ جنرل مشرف کا قصور نہیں ہے, جنرل ضیاء کا قصور نہیں ہے. وہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں سارے. یہ خوف قاضی صاحب یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہے, فوج پاکستان کی طرف سے نہیں ہے. اگر 12 اکتوبر 99 ہوا تو کیا نواز شریف صاحب نے یا ان کی حکومت نے یہ بیٹھ کر حقائق نامہ جاری کیا کہ یہ کیوں ہوا تھا, اس میں ہمارا قصور کیا تھا؟ کیا یہ وہ جنرل مشرف وہی نہیں تھے جنہوں نے اپنی فوج میں مخالفت کے باوجود ہر طرح سے جنرل نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا, چاہے وابڈا ہو چاہے سکولز کا ہو؟ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ قصوروار ہیں ہم سب, نمبر 1. نمبر 2, جب تک ہم اپنے قصور کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم یہ تسلیم نہیں کریں کہ ہم نے کیا غلطی کی اور کب کی اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے کون سے قدم اٹھانے چاہیے, تو آپ ایک نہیں 100 قسم کی جمہوریت لے آئیے, معاملات وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. قاضی صاحب ہمیں یہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کا ارادہ نہیں کریں گے تو دیکھیے آپ کے پاس نہ تو اتنی سپیس ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آگے, مگر عامر لیاقت صاحب مجھے اشارہ مل رہا ہے کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی تاکہ پھر میں آگے بڑھتا ہوں مہمانوں کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ساتھی تھیں اور جنہوں نے پاکستان بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا, انہیں غدار کس نے کہا؟ جنرل ایوب خان نے کہا تھا یا میں نے اور آپ نے کہا تھا؟ جی ایم سید کو غدار کس نے کہا؟ خان عبد الغفار خان کو غدار کس نے کہا؟ تو یہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فوجی ادوار میں کچھ برا نہیں ہوا ہے. جتنا کچھ اگر آپ جمہوریت کو کیسے پنپنے دیں گے, جیسے ہی آرمی آتی ہے یا اقتدار میں آ جاتی ہے اس کے بعد تو وہ لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے, سیاستدانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ایبڈو کرا دیا جاتا ہے, ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے. ایم آر ڈی کی تحریک آپ کے سامنے موجود ہے. حقائق ہمیں تاریخ پوری سامنے رکھنی چاہیے, اور ہم نے جس طرح غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں, جو ساتھ آپ کے نہیں رہا وہ غدار ہو گیا. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کس نے کہا ہے اور کب کب کہا ہے. ٹھیک ہے. جی جل صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے ڈاکٹر عامر کا میں غلط نہیں ہوں تو یہ جنرل مشرف کے ساتھ وزیر بھی رہے ہیں, وہی ہیں ڈاکٹر احمد صاحب؟ جی ہاں جی کیبنٹ میں تھے. نمبر 2, میں نے جو بات کی تھی ڈاکٹر صاحب سمجھیے. جی میں یہ وہی ہوں. جی میں آپ میری بات سمجھیے. میں نے جو بات کی تھی ویسے پوچھنے میں بتا دیتا ہوں. جی میں جس طرح اشارہ کروں, میں جو اگر آپ میری بات پہ غور کرتے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غدار یا کسی کو قصوروار نہیں, میں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں, مجھ سے بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ہم اپنی غلطیوں کو ہاں یہ کلیکٹیولی بات کی آپ نے کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا, کسی جرنیل کو یا کسی وزیر کو. میں آتا ہوں عائشہ صدیقہ صاحبہ آپ کی طرف. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی اور آپ نے سول سوسائٹی کی بات کی. ذرائع تفنن کہتا چلوں کہ میں منو بھائی سے ہماری بڑی رفاقت ہے, پنجابی میں وہ شغل سوسائٹی بھی کہہ دیتے ہیں. مجھے آپ کے بھی نظریات ایسے لگتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں ہم, جب گڈ گورننس کیسے ہوگی؟ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, جب ہم دیکھیں گے کہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو, چونکہ ہمارے نجی کاروبار بھی ہیں, ہم ان کے لیے کام کریں یا عوام کے لیے کریں, اور وہ جو نجی کاروبار ہیں وہ ماشاءاللہ بہت پھلتے پھولتے. یہ بھی ایشو نہیں بنا ہمارے ہاں جمہوریت کی یا سویلین ایلیٹ کی کمزور ہونے کا کہ ان کے کچھ پرسنل معاملات خاصے ڈومینیٹ کر گئے ان کے سیاسی رول پر. جی محترمہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی. جنرل صاحب نے بات کی, دیکھیں یہ بڑا احسان انہوں نے کیا کہ کہا کہ جی فوج نے کی بڑی مخالفت کے جو ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول کے چور اور وابدہ اور اس طرف کیا. میں ان کی توجہ دلانا چاہوں, فوجیوں کی تعیناتی ایسے رول میں ہوتی ہے تو ان کو ایڈیشنل پے ملتی ہے, تو یہ کوئی مفت کا کام ہے. اور ہمارے ہاں ایک ایشو ہے جسے ہم انسٹیٹیوشنل کرپشن, لیگل کرپشن کہتے ہیں, اس کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. دیکھیے میں آپ کو بار بار ایک
کروں گی, اور میں آپ سے بالکل آپ کی اس بات سے کسی سے یہ ڈس ایگری نہیں کر رہی کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی کی شدید ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے, اور بالکل جب بڑے بزنسز ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. جو سربراہ ہوتا ہے اس کو بالکل اپنا شفاف ہونا چاہیے اور شفاف طریقے سے چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے جی, جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گی, کہ ہمارے ہاں کون سا ادارہ ہے جو آج کے دن میں شفاف ہے. کچھ ہیں جو کہ لیگل کرپشن کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہر ادارے میں مسئلہ آ رہا ہے, اور وہ میں بار بار, اور آپ اگر اس کا مذاق اڑانا چاہیں, جو اڑانا چاہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں ہمارے ہاں بحیثیت قوم ہمارے ہاں ایک ایشو ہے. ہم سب جو ہیں جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو سب اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے. بات تھی اکاؤنٹیبلٹی کی, جنرل صاحب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے. میں ان کو یاد کراؤں کہ جب جنرل مشرف نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کیا اور نیب کا کیا, تو اس وقت جنرل امجد نے, جن کا بہت مشہور تھا کہ جی وہ ابو بورڈ ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں, انہیں کچھ ایک 75 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی تھی جس میں 4-5 بڑے فوجیوں کے نام تھے. اس کے بعد کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا. وہ جو سارا وقت ہے, جو سارا اور تھا جنرل مشرف کا, اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے, انکلوڈنگ ملیہ لودھی کے بھائی جو ہیں, کا نام تھا عامر لودھی کا, لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, بلکہ جنرل امجد کو فوراً فارغ کر دیا گیا. ٹھیک, آج وہ وقت ہے کہ بجائے ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے ہم سب بیٹھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات مکمل بھی کروں گا, مجھے بریک لینی ہے. انتہائی اہم آپ نے نکات اٹھائے, مگر ایک میں پھنس جاتا ہوں کہ پھر ہم ذمہ داری وہاں رکھیں گے جہاں طاقت ہے, جہاں سے طاقت ہے, اور پھر اگر ہم اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ بہرحال اس جمہوری نظام میں طاقت کا, بھٹو صاحب تو ویسے سرچشمہ عوام کو بھی کہتے تھے, رائٹ والے اللہ بھی ہیں اور عوام اپنی جگہ پہ ہیں, مگر پارلیمان جہاں قانون بنتا ہے وہ اور بائنڈنگ ہے سب کے لیے, اور پھر ان کے پاس ایگزیکٹو ہے, تو جتنے لوگوں کا نام لیا عائشہ صدیقہ صاحبہ نے, ان کو پکڑنا کس کا کام تھا؟ یہ معاملہ دیکھتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور میرے خیال میں کھرل صاحب بےتاب ہیں, ہم آپ سے آ کے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ سوال بڑا اہم ہے, مگر سوال کو ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ جس طرح انڈا پہلے تھے یا مرغی پہلے تھی. مگر سوال میں, کھرل صاحب آپ نے مجھے ایک لمبی کوٹیشن بھی سنائی, وہ تو ہم نہیں سنا پائیں گے لوگوں کو, مگر آپ سے میرا جو سوال ہے, اور جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کی, کہ دنیا میں سیاسی تحریکوں میں اور سیاسی لیڈروں نے, اور بالکل ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے, اس کی عزت کرنی چاہیے, ڈاکٹر عامر لیاقت ٹھیک کہتے ہیں, انہوں نے زر والوں سے, سرمایہ داروں سے ہماری جان چھڑوائی, جاگیرداروں کے خلاف یہ لڑے, یہ ان کا ایک روایتی رول تھا. مگر اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یار یہ ہمیں ڈبل روٹی مہنگی بیچتے ہیں, تو کچھ ان کو پکڑو تو پتہ چلتا ہے ڈبل روٹی یہی بنا کے بیچ رہے ہیں. یہ میرا سوال, if I have made myself clear, کھرل صاحب, یہ لگتا ہے عذاب کی وجہ؟ قاضی صاحب میں کوٹ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. بہت لمبا نہیں ہے, لیکن یہ بیسیکلی 2300 سال پرانا, جب یونان کی جدید ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے ایک اصول طے کیا کہ 4 جو طبقے ہیں ان کو حکومت نہیں دی جائے گی. اس میں تھا جاگیردار, زردار, تاجر اور سوداگر. اور اس کی انہوں نے وجہ بھی آگے بتائی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جاگیردار جو اگر ریاست کی باغ دوڑ اس کو سنبھالیں گے تو وہ لوگوں کو, رعایا کو اپنی کمی کمین کی طرح ٹریٹ کرے گا, اور زردار جو ہے وہ ریاستی جو ہے سارے معاملات اور جو دولت ہے وہ تصرف اپنے لیے استعمال کرے گا, اور سوداگر جو ہے وہ بھی اس کا جو معاملہ ہے سارا اس کا نفع اور نقصان کے حوالے سے, اور وہ وقتی طور پہ جو مستقبل کے لیے نہیں وہ لائے عمل, وہ ڈے ٹو ڈے کے طور پہ. اور جو تاجر ہے وہ بھی ہر جو معاملہ ہے وہ اپنے ذاتی کاروبار اور ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرے گا, نہ کہ ملک اور قوم کے مفاد کو وہ سامنے رکھے گا. تو یہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو 2300 سال قبل جو یونان میں, اور آج 70 سال سے ہم اسی وجہ سے جو ناکامی ہماری چھپی ہوئی ہے, یہ 4 چیزیں طبقے آج بھی ہمارے اوپر موجود ہیں, براجمان. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں فوجی اگر انہوں نے شامل کی, فوجی بھی اگر اقتدار سنبھالے وہ بھی غلط بات ہے. انہوں نے اگر نہیں ڈالا 5 میں ڈال دیتا ہوں. کھرل صاحب میں آتا ہوں, میں جل صاحب, اب تو یہ بورژوازی جو آئی تھی, ظاہر ہوئی تھی سرمایہ دارانہ انقلاب کے بعد, تو انہوں نے یہ سارے ادارے بنائے, یہ بھی بنائے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ریگولیٹر تھے, جنہوں نے دیکھنا تھا کہ عوام کا مفاد کہاں پہ ہے, ان تھوکیوں کا اور کارٹلز کا مفاد کہاں پہ ہے, تو ریگولیٹر کی منصفانہ کام کرے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ریگولیٹر اور وہ ایک ہو گیا ہے. یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں, آپ کیسے اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے, ہماری جو مین وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں, بلکہ پیچھے جا رہے ہیں, اس میں ایک تو آپ نے بڑا واضح کر دیا کہ ہمارے
انٹرسٹ گروپس جو ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم، جو ڈیموکریسی کا مین روح تھی وہ شاید اس میں سے نکال دی گئی ہے، اور ہم مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں، چاہے آپ امریکہ چلے جائیں، چاہے آپ پاکستان لے لیں، چاہے آپ انڈیا لے لیں، انٹرسٹ گروپس ہیں جو حکومتوں کو سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ پھر اپنے مفادات کو ہی آگے چلاتے ہیں. جس سے ٹھیک ہے، آپ انڈیا کا لے لیں تو انڈیا میں جو ایک کلاس تھی جو کارپوریٹ کلچر لے کے آئے تھے سامنے. امریکہ میں لے لیں تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ رہا ہے تو اپنی دولت کے سر پہ لڑ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ پیسے اکٹھے کر لے گا وہی جیتے گا. تو پاکستان میں بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہیں. عام آدمی اگر الیکشن لڑنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نہ صرف سوچنا ہی بہت محال ہے. عام آدمی تو کیا اچھے بھلے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جس کی وجہ سے آپ کی صحیح قیادت سامنے نہیں آ سکتی. یہ تو بڑا ہمارے لیے واضح ہے. تو اس کو جب تک اس کو دور کرنے کا بندوبست نہیں کریں گے، دنیا دیکھیے جو کارپوریٹ کلچر کو کہہ رہے ہیں یا آپ تاجرانہ نظام کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، جمہوریت کی اصل روح اس کے غلام بن کے رہ گئی ہے. جب تک آپ اس کو سے آزاد نہیں کروائیں گے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ امریکہ، حالات بگڑتے رہیں گے. آپ یہ مت سمجھے کہ امریکہ میں حالات کو بہتر ہو گئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب کی بات میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تنخواہ پہ ڈاکٹر صاحب لوگ لڑ رہے ہوتے، تنخواہ پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ معاملات اس طرح نہ پہنچتے. تو بات کرتے ہوئے میں صرف اپنے لوگوں کے جذبات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تنخواہ کے لیے کوئی 10-15-20 ہزار کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر دیتا ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ان کا بھی شاید مطلب یہ نہ ہو کہ جو ہمارے فٹ سولجرز ہمارے جو لوگ جان دیتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، سوال آ گیا آپ سے. سارے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے نیک پیشہ ہی سیاست کا پیشہ ہے اور نیک و کار لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مگر یہ ٹیک اوور ہو گیا ہے. لگتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے 5-7 کروڑ چاہیے ایک معمولی سا ایک الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہ ان لوگوں کے اور 99.9% لوگ وہ ہیں جنہیں صرف ووٹ دینے کی آزادی ہے. کیسے واپس لے کے آئیں جمہوریت کو ہم گلیوں، کھیتوں، کھلیانوں، فیکٹریوں، مزدوروں اور کسانوں میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی قاضی صاحب بات یہ ہے کہ میں ایک منٹ عائشہ صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں ذرا عامر لیاقت صاحب سے اس کا جواب لے کے سیدھا آپ کی طرف آؤں گا. جی عامر لیاقت صاحب. جی اصل میں بتا رہا تھا کھرل بھائی نے بالکل صحیح مثال دی ہے، اور یہ یونانی مثال اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ کاروبار کرنے والے اور تجارت کرنے والے ان کو اقتدار نہیں دیا جانا چاہیے. اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بہت بڑا مشہور واقعہ ہے. تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے، اور جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں اس سے بھی یقیناً اتفاق ہے. لیکن اب یہ جو بنیادی سوال ہے کہ کہاں سے لائیں، بھائی ظاہر ہے کہ اپنے درمیان سے ہی لائیں گے. جب تک کہ طاقت کا سرچشمہ عوام، جو بڑا مشہور جملہ تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کہ عوام کو آپ طاقت کا سرچشمہ نہیں بنائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ احتساب کا عمل سب سے پہلے ہو، اور وہ بہت ہی ظالمانہ احتساب ہو، بہت ہی وہ ایک ایسا احتساب ہو جو کسی کی طرف نگاہ نہ ڈالے، اور ہر اس برے شخص کو، برے فرد کو، چاہے وہ گروہ کی شکل میں ہو یا وہ اجتماعیت کی شکل میں ہو یا وہ ایک فرد ہو، اس کو معاشرے سے نکالے. اور اس کے بعد مخلص اور قوم اور وطن سے محبت کرنے والے، بالخصوص پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنے والے لوگوں پر مشتمل افراد کو منتخب کیا جائے، اور ان کو منتخب عوامی کریں گے ظاہر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے احتساب. اب احتساب کون کرے گا؟ اب احتساب ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کہ فوج آئے گی تو کرے گی، سیاستدان آئیں گے تو کریں گے، نہیں، یہ عمل آپ کو جاری رکھنا ہوگا. یہ دنیا میں بھی جب آپ پہلے نلکا کھولتے ہیں شروع میں تو یہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ فوراً آپ اس میں سے پانی نہ لیں، پہلے کچھ پانی گندا بہہ جانے دیں. تو میں پھر وہیں پر آؤں گا کہ کچھ عرصہ جمہوریت کو چلنے دیں، جمہوریت کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں. دیکھیں ہوا کا تازہ جھونکا آتا جاتا ہے. خان صاحب کی جماعت آئی ہے نا، اس سے پہلے نہیں تھی، اور جماعتیں آئیں گی اور جماعتیں بڑھتی چلی جائیں گی، وقت آتا جائے گا. یہ فوجی حکومت اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جمہوریت کو. یہ ساتھ رہیں، یہ مل کر کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر مل کر کام ہوتا رہے گا آگے، سب مل کر، ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر گفتگو کریں. لیکن ہمیں بات کرنی پڑے گی، مکالمہ. یہ ضد جو ہم لوگوں نے اپنا لی ہے نا کہ استعفیٰ چاہیے، ٹی او آرز پہ بات نہیں کرنی، استعفیٰ چاہیے، نہیں، ضد نہیں کریں، بات کریں، مکالمہ کریں. ٹھیک، یہ بات اور مکالمہ. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ کہ طاقت کیسے عوام کی طرف لے کے جائیں ہم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات انہوں نے احتساب کی احتساب کا معاملہ آپ دیکھ لیں پچھلے 4 مہینوں سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ایک پرنٹ آؤٹ نکالیں، ہمیں اپنے حق حلال کے پیسوں کی ٹریل بتا دیں تاکہ اپوزیشن بھی خاموشی سے بیٹھے اور آپ 50 سال اور حکومت کرتے رہیں. ہمیں کوئی بتاتے ہی نہیں کہ جناب یہ کیا تھا. یہ کھیل آپ کے سامنے ہی ہے.
تو جب تک ان کا احتساب کون کرے گا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ؟ دیکھیں جناب، جو دیکھنے میں آیا ہے نا کہ کوئی برسوں سے کوئی کسی کا احتساب نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب کو ایک سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن آپ کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک بات کروں گی. میرے خیال میں جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی انٹرپریٹیشن میری بات کی کر رہے ہیں، جب انہوں نے سمجھا ہے کہ میں یہ شاید کہنا چاہ رہی ہوں کہ جی تنخواہ کے لیے جو پے کی یہ فوجی جو ہیں وہ ان کو تنخواہ تو ملتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ والنٹری فوج ہے، اور والنٹری فوج جہاں بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی چوائس سے آتے ہیں. اور میں بالکل بھی ان کی جو قربانیاں ہیں اور ان کی جو کام ہے اس کو وہ نہیں کر رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کسی بھی ادارے میں زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس ملک میں تو وہ غلط بات ہے. ہمارے ہاں دیکھیے اب چکر یہ ہے کہ ہم زیادہ سیاستدانوں کی طرف بندوقیں اٹھاتے ہیں، اٹھانی بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں. لیکن ہمارا جو پورا سسٹم ہے نا وہ خراب ہوا ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی. میں ایک بار گئی ہوئی تھی جی 2013 کے الیکشن سے پہلے سندھ، تو ایک لیکچر کے لیے یونیورسٹی نے بلایا، جام شورو بلکہ خیرپور میں یونیورسٹی نے. تو وہاں اسٹوڈنٹس تھے اور وہ بالکل بہت زیادہ ڈیسپریٹ تھے. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے انہیں ایک جواب دیا تھا کہ اگلی دفعہ جب آپ کے پاس کوئی آپ کے والد کے پاس ووٹ لینے آئے تو اپنے والد کو کہیے گا کہ ہمارے لیے نوکری مت مانگیں بلکہ ہمارے اسکولوں میں اچھی تعلیم مانگیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے برے سسٹم کی گرفت میں ہیں جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارا آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہم جو میرے خیال میں ایک سینس آف اونرشپ کی، میں تو سمجھتی ہوں جی کہ آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ پاکستان کا مالک کون ہے، ہو اونز پاکستان. ہم سب کی ایک سینس آف اونرشپ جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. جب تک ہم اپنائیں گے نہیں اس ملک کو، میرے خیال میں اس میں بہتری نہیں ہم لا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال مختصراً میں آپ سے سوال کروں، آپ نے بڑی اہم بات پوائنٹ آؤٹ کر دی. جو سرمایہ کی مداخلت ہے الیکشن اور الیکٹرل سسٹم میں، اور جو سرمایہ کا ڈٹرمننگ فیکٹر ہے، اس کی موجودگی میں ان کا والد یہ کہے گا کہ بیٹا 2 لوگ آئے تھے، یہ دونوں نہ تمہیں تعلیم دے سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. آل دوز ہو کین افورڈ، جو افورڈ کر سکتے ہیں الیکشن لڑنا. تو کیا یہ سارا الیکٹرل سسٹم ہمیں بدل دینا پڑے گا؟ کیونکہ یہ میں سوال اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. وہ یہ کہ تو الیکٹ ہونے کا کیا، ہم تو 5,000 10,000 روپے منیمم ویج جو ہے 12,000 ہے، وہ ہم تو زر ضمانت نہیں جمع کروا سکتے. الیکشن کیسے لڑیں؟ 2 کارٹل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں اللہ جانے لیسر ایول کون ہے. کیا ہے یہ معاملہ؟ واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بس اس کا جواب لیں گے پھر آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ میں سوال چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں عائشہ صدیقہ صاحبہ، کہ کوئی جو اکنامک ریالٹی ہے، پولیٹیکل ریالٹی، جو زندگی ہے ہمارے لوگوں کی جو ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم کیسے ہمارے لوگ آئیں جن کے اصل مسئلے ہیں وہ کیسے اسمبلیوں میں پہنچیں؟ اس سرمایہ کے نظام میں تو نہیں آ سکتے ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے سرمایہ کا نظام جو ہے وہ ہر جگہ ہے. آپ کے خیال میں امریکہ میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں سرمایہ کے بغیر لوگ کر رہے ہیں؟ ایک پروسیس ہوتا ہے جی جو کہ نیچے سے لوگ آتے ہیں. ایک زمانہ تھا یعنی کہ ضیاء الحق سے پہلے کا زمانہ جس میں ٹریڈ یونینز تھیں، لیبر یونینز تھیں، جس سے لوگ اسٹوڈنٹ یونینز تھیں جس سے لوگ ٹرین ہو کے آتے تھے، پارٹیوں میں ہوتے تھے. اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ کسی بھی، آپ پی ٹی آئی اٹھا لیں، آپ پی ایم ایل این اٹھا لیں، آپ پی 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 اٹھا لیں، آپ کسی پارٹی کو اٹھا لیں، گراس روٹ پہ کسی کی پریزنس نہیں ہے. پھر یہ روتے ہیں کہ جی پریشر آتا ہے. دیکھیں جب تک آپ نیچے سے سسٹم کو نہیں چلائیں گے، جب تک آپ یہ یونینز جو ہیں اس میں اپنی پریزنس نہیں رکھیں گے، یونینز کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے. دیکھیں پولیٹیکل گفتگویں ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹ یونینز میں بھی ہوتی تھیں، لیبر یونینز میں ہوتی تھیں. پھر ضیاء الحق آئے اور انہوں نے ختم کر دیا. جب تک ہمارے پاس نیچے سے وہ گراس روٹ سے ٹرینڈ مین پاور نہیں آئے گی جو ریپرزینٹیو ہو، ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم کبھی بھی یعنی آپ کہہ رہی ہیں یہ گدی نشینی نہ ہو، یہ اب تو گدی نشینی بن گئی ہے. اب نیچے سے کون آتا ہے اوپر سے ہی آ جاتے ہیں. جی کھرل صاحب، آپ مجھے کچھ خبر بھی بتانا چاہ رہے ہیں اور بڑے صبر سے بیٹھے ہیں آپ. مجھے یہ اور آپ سے میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کرنٹ سینیریو کی طرف آئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزالو ہو رہا ہے، اور یہ جو بلا وجہ ہم سول ملٹری جو ٹینشنز کی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں؟
دیکھیں قاضی صاحب معاملہ سول ملٹری ٹینشن کا ایشو نہیں ہے, معاملہ ہے ڈلیوری کا, معاملہ ہے ٹرانسپیرنسی کا, شفافیت کا. نہ تو جمہوریت اس وقت ڈلیور کر رہی ہے اور نہ ہی جتنے بڑے بڑے آپ کے میگا پروجیکٹس ہیں اس میں شفافیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میرے گاؤں سے لوگ آئے ہاسپٹل میں, ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا, بازو ٹوٹا ہوا تھا, بلیڈنگ ہو رہی تھی مسلسل, تقریباً 40-50 کلومیٹر سے چل کے آئے. 2 لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں گئے, انہوں نے ان کو کوئی ٹریٹ نہیں کیا, اور وہاں پہ جو بیٹھے ایجنٹ بیٹھے انہوں نے پرائیویٹ مختلف ہاسپٹلوں میں لے کے ان کو پھرتے رہے. مجھے 5-6 گھنٹے بعد انہوں نے رابطہ کیا, میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا, ان کی بلیڈنگ, وہ مرنے کے قریب مریض کی حالت یہ ہو چکی تھی. جو صوبائی دارالحکومت کے اندر گڈ گورننس کی یہ اس سے بڑی عظیم مثال کیا ہو سکتی ہے کہ 247 ارب روپے کا آپ ایک اورنج ٹرین جہاں پہ بنانے جا رہے ہیں, منصوبہ اتنا وافر, آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, آپ کی پرائرٹیز میں باقی سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں پرائرٹیز, اور یہ جو بیسیکلی یہ جمہوریت جو اگر 70 سال میں یہ 37 یا 38 سال رہی ہے, یہ سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ بدتر ہے اس جمہوریت جو آمریت سے بھی بدتر ہے, کیونکہ آمر جو یہاں پہ بدگزری رہی ہے وہ سول بننے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ جو سول ہمارے جو جمہوری حکمران ہیں, وہ زرداری صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, یہ ایک سیولین ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. اور ان کے سامنے جو بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں. عوام کے نمائندے کیا, ان کو تو جو ایم این اے اور جو ارکان اسمبلی جو عوام کے نمائندے ہیں وہ ان تک نہیں مل سکتے. ان کے ساتھ جو ڈسکنیکشن کی آپ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بات بتاؤں پرائرٹیز کی. 202 بچے لاہور کے اندر اغوا ہو چکے ہیں, صرف 24 گھنٹوں میں 2 بچے اغوا ہوئے ہیں. پوری پولیس کے اوپر 202 لاسٹ 6 منتھ میں, اور 2 بچے 24 گھنٹے میں اغوا. ان کی پولیس کو کوئی فکر نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں, ان کا ایک بلہ جو ہے وہ گم شدہ ہو گیا, اور اس کے لیے ایس ایچ او اور آئی جی تک وہاں پہ نوٹس جاری ہوئے. پولیس پوری جی او آر کی جھاڑیاں انہوں نے خاک ماری. الٹیمیٹلی انہوں نے ایک بلہ تلاش کر کے وہ لے کے چیف سیکرٹری سامنے پیش کیا, اور انہوں نے کہا یہ میرا پالتو بلہ تو نہیں ہے, وہ جعلی بلہ تھا, وہ جعلی بلہ نکلا. اور یہ دوسرا واقعہ ہے, آپ نے دیکھا جاتی عمرہ میں ایک مور کے اوپر حملہ ہو گیا, ڈی ایس پی سمیت پولیس کے اہلکار معطل ہوئے, اور جب تک پولیس نے وہ بلہ انکاؤنٹر میں مار کے سامنے حکمرانوں کو دکھایا نہیں, جب حکمرانوں کے طور تیوار یہ ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ چیف سیکرٹری نے بلٹ گروپ گاڑی بھی لے لی ہے, 7 کمانڈو بھی لے لی ہیں, ایک اور گاڑی بھی لے لی ہے. جب ادھر فیملی کے لیے اتنے لوگ ہزاروں ہیں تو انہوں نے حملہ دیا جائے. وقت ختم ہو رہا ہے, مگر میں کوئکلی عامر لیاقت صاحب مجھے ایک بات تو بتا دیں, آپ بڑے ماشاءاللہ ذہین اور بڑے دانشور ہیں, یہ ہمارے بچوں کے جو رائٹس ہیں یہ بلے کے رائٹس سے کب زیادہ بہتر ہوں گے, بتائیں گے کچھ ہمیں آپ؟ یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اصل میں وہ بلہ جو تھا یہ وہی بلہ تھا جس کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا تھا بلہ, تو وہ ظاہر مارنا تو تھا نا اس بلے کو. زرداری صاحب نہیں, یہ تو آپ نے بہت دور کی ملا دی نا, یہ تو آپ نے دور کی کوڑی لے آئے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو امراء ہیں ان کے پیٹس کے رائٹس زیادہ ہیں. اس ملک کے بچے 1132 بچے روزانہ میل نیوٹریشن سے ملتے ہیں. 45% بچے جو ہیں وہ میل. جی جنرل صاحب, یہ جب تک آپ ہمارے رائٹس کا خیال نہیں کریں گے, آپ اپنے بلوں سے زیادہ ہمارا خیال نہیں کریں گے, آپ کی جمہوریت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. بلے اور کتے نظر نہیں آتے ہیں, تو جن کے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں. کبھی ادھر بھی غور کیجیے گا, یا پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہیے اور آمریت چاہیے, جمہوریت چاہیے اور پھر فیصلہ کر لیجیے گا. لیکن بہتوں کے پاس کتے اور بلے بہت زیادہ ہیں. عامر صاحب میں بالکل کہہ رہا ہوں, خالص جمہوریت چاہیے. ہم جمہوریت, ہم کہتے ہیں جمہوریت ہو, آمریت سیولین شکل میں تو کم از کم جمہوریت دیکھ لیں ہم. جی کوئکلی جنرل صاحب. دیکھیے جمہوریت نما اس ہم مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی آپ امریت کو گالیاں دیتے ہیں, سب لگا کے آپ پھانسی لگا دیں ان کو. آپ اس طرف چلیں تو صحیح نا, کوئی قدم تو اٹھائیں نا. آپ فوجی ادوار بہت اچھے رہے ہیں اور جمہوری ادوار بہت خراب رہے ہیں. میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں, اور میں آپ کو ڈیٹا سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں رہی ہے. جب بھی جمہوریت نے پنپنے کی کوشش کی, یا تو اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. یہ پہلی حکومت تھی جس نے اپنی مدت پوری کی, جو آصف زرداری صاحب کی. چلیں بات کو ختم کرتے ہیں, مگر میں ایک جنرل صاحب ایک سوال ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ سے آخری بات کروں. نہ ہم دانشور ہیں, نہ ہماری کوئی حیثیت ہے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, بلے کی طرح کسی دن مار دیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ میری آخری بات یہ ہے کہ جس وقت تک اس ملک کے بچوں کے رائٹس, عورتوں کے رائٹس, کسانوں کے رائٹس, مزدوروں کے رائٹس نہیں ملتے, تو پھر جمہوریت تو آخری منٹ ہے. جمہوریت مضبوط تو تب ہی ہوگی جب جمہور مضبوط ہو. جمہور کا آپ نے بھرکس نکال دیا, اس کے اوپر جمہوریت کیسے ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ کوئکلی فرمائیے گا. جناب آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, جمہور کی کو طاقت ہونی چاہیے, لیکن اگر صرف ہم یہ کہیں
کہ یہ سویلین ہی ہیں جو کہ قصوروار ہیں تو غلط بات ہے کہ جمہوری یہ ادارے وہ مضبوط سویلین ہوں ہیں. آپ اور ہم جمہوریت اٹھا کی کے مضبوطی یا کی بات آپ کریں اٹھا اور کے اس کے دیکھ لیے لیں ہم سب کہ مل بیٹھ کر کوئی راہ نکالیں. 1980s میں رہنماؤں یہ کو جو چاہیے ہم ان لیڈرشپ ہے کو یہ کہیں وہ ہے کہ ایک جو دوسرے کہ کو نہ ضیاء الحق نے یہودی تحفے میں پیش نہ کی روکیں، تھی. آپ کی ٹھیک ایجنٹ کریں، ہے تو غداری کریں، کے ساتھ کریں، یہ اس کو فوجی بات نہیں بند ہیں کریں. جو اس لیڈرشپ کو ملک کے دیتے سب ہیں. شکریہ آپ ہیں، سب وطن دوستوں سے کا پیار شکریہ. کرتے ہیں. مگر فوجی بات بھی اتنے ہی ختم کرنے پیار سے پہلے کرتے ہیں اب جتنا یہ سویلین. سوال آپ تھینک یو ویری مچ آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. مگر سوال یہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ اس میں صرف پولیٹیکل ایلیٹ کا جو ہے وہ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں خطرہ غلطی لٹ جانے والے کی نہیں ہے, اس ڈاکو کی بھی تو غلطی ہے جو ہمارے گھر گری ہوئی دیوار دیکھ کے اندر آ گیا. بہرحال یہ فیصلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی, کیا صحیح غلط آپ فیصلہ کریں گے. اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے چینل 24. اللہ حافظ.